बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। ईद के दिनों में सियासत पर गुफ्तगू करना बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जहाँ कहीं भी आप ईद मिलने जाएं तो एक ही सवाल होता है, जी ईद के बाद क्या होगा। हम पूछते हैं भाई ये ईद के बाद क्या होगा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं। वो कहते हैं जी इमरान खान साहब ने रायविंड की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया है और शायद कराची में भी कुछ होने वाला है। तो इस तरह की बातें ईद के दिनों में सुनने को मिल रही हैं। तो ईद के दिनों में हम मजबूरन सियासत पे बात करेंगे, क्योंकि आप सियासी सवाल पूछते हैं और हमने जहमत दिया कुछ अपने सियासी मेहमानों को। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर ताहिर मशहदी साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है। मोहतरमा शगुफ्ता जमाली साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं, साबिक वज़ीर भी हैं, बड़े अरसे बाद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और सेनेटर शिबली फराज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। कुछ ही देर में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ताहिर मशहदी साहब ये बताइए कि ये जो इमरान खान साहब ने रायविंड की तरफ मार्च का ऐलान किया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। ये उन्होंने सही ऐलान किया है? देखें, इतनी कौम सफ़र कर रही है, ये दुखी कौम है, फिसी हुई कौम है, महंगाई है, कोई बकरा नहीं खरीद सका इस बकरा ईद को, कोई खाया एक वक्त की रोटी खा रहे हैं सारे आपने के नहीं सारे। खरीदा था बकरा? नहीं, हमने तो अपनी थोड़ी बहुत जो 48,000 रुपये तनख्वाह है उसमें से बचा चूके कुछ अच्छा, ले लिया, छोटा सा कमज़ोर सा। ठीक है। तो बाकी आप देखें कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं आवाम के, वो तो कोई नहीं उठा रहा। महंगाई, पानी नहीं है, तो रायविंड की तरफ मार्च आपके ख्याल में इशू नहीं है? ये एक इशू क्रिएट की जा रही है, ये एक अननेचुरल सी मुझे लगती है, नॉन पॉलिटिकल लग रही है मुझे। निहाल हाशमी साहब आपको खुशामदीद, आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। शायद आप टिक्के कबाब खाने में मसरूफ थे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस दिन तो खाना चाहिए हमें। तो ताहिर मशहदी साहब ने तो अपनी महदूद तनख्वाह में से कुछ पैसे बचा के एक छोटा सा बकरा खरीदा था, तो आपने तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, रिवायती तौर पे हमारे यहाँ कुर्बानी बड़े से 15 बकरे और 2 से 3 गाय। अच्छा, मगर वो जो हम ख़रीदते हैं वो हम अपने घर में 1 गाय और 1-2 बकरी रखते हैं, वो फिर हम उन लोगों के पास भिजवा देते हैं जिनकी इस्तिताअत। तो आपने 15 बकरों और 3 गाय की कुर्बानी की। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, ये हमारे जो अंबिया हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, दादा, ये अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आप जैसे भी कर सकते हैं। शगुफ्ता जमानी साहबा, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। ईद के बाद क्या होने वाला है, पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह सब बेहतर करे और सब अच्छा करे, लेकिन जो सिनेरियो हम देख रहे हैं या जो परसेप्शंस हमारे में नज़र आ रही हैं, ख़ास करके सिंध के हवाले से या कराची के हवाले से। कराची में हमारे जो मेरे भाई कह सकती हूँ, बुजुर्ग भी हैं, बड़े भाई हैं मेरे। अभी भी देखिए, आपके पास एक फोरम है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। पनामा लीक्स इतना बड़ा इशू है और सबको पता है कि ये बड़ा इशू है, उसके लिए आपके पास एक लीगल फोरम है, यहाँ पे पार्लियामेंट है, सेनेट है। आप वहां तो पहले आए। जिन लोगों के आप वोट लेकर आए हैं, जिन लोगों ने आपको मुंतखब करके अपने दुख सुख के लिए वहां भेजा है कि जाके हमारे मसलों का हल निकालो, वो तो आप कर नहीं रहे हो। अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए जो है ये सब कुछ हो रहा है, मेरा ये ज़ाती ख्याल है। ठीक है शिबली फराज साहब, अब ये सब बातों का जवाब आपको देना है। ये कितने लोग इकट्ठे करेंगे आप रायविंड की तरफ मार्च में? देखिए, लोगों को तो हम काफ़ी तादाद में इकट्ठे करेंगे और हमने हमेशा ये देखा है कि आवाम ने, मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक ही पार्टी है जो कि लोगों को बुला सकती है जलसों पे, जुलूसों पे। लेकिन बात ये नहीं है, बात जो अहम चीज़ है वो कॉज क्या है। बात ये है कि जी अभी जमहूरियत की भी बातें हुई और मुल्क की जो बाकी चीज़ें हैं उसके बारे में बात हुई। असल चीज़ है जो कि इस मुल्क का या इवन जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, देखें जमहूरियत जो है तो सिर्फ किसी इलेक्शन का नाम नहीं है। जमहूरियत की एक, जिसे कहते हैं हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, एक जमहूरी अक़दार होती हैं। आप जब तक उसका पास नहीं रखेंगे तो आप जमहूरियत को मजबूत कर ही नहीं सकेंगे। आप हमेशा पीछे की तरफ देखेंगे कि कोई आप पे कोई ज़र्ब लगाने वाला है। अब आप देखें जो कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ने जिस तरह से पार्शियलिटी का, जिस तरह से झुकाव तरफ करके जो उन्होंने फैसला दिया है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत कारी ज़र्ब है जमहूरियत के हिस्ट्री में। उन्होंने अपने आप को मुतनाज़ बना दिया
انہوں نے پرائم منسٹر کے وہ واپس کو کر دیے اور عمران خان کے اور جہانگیر ترین کے جو بھی ہے وہ آگے کر دیے. میرا خیال یہ ہے کہ جی دیکھیں ہم نے جب اس ملک میں جب انصاف حسب مراتب ہوگا, اس ملک میں نہ ڈیموکریسی کا فیوچر ہے اور نہ کسی اور چیز کا فیوچر ہے. آپ کو اس ملک میں اگر جمہوریت کو صحیح طور پہ اسٹیبلش کرنا ہے, آپ کو احتساب ہونا ہوگا. انہوں نے بات کی کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے اداروں کو استعمال کریں جو پلیٹ فارمز ہیں, ہم نے سارے پلیٹ فارم, آپ نے دیکھ لیا نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا, آپ نے دیکھ لیا ہم سینٹ میں ہم فخر سے کہتے ہیں. دیکھیں ہمارے جو یہ اپنے رضا ربانی صاحب ہیں وہ ہماری پارٹی سے نہیں ہیں. جس طرح سے وہ ہاؤس چلاتے ہیں, جس طرح سے ہاؤس کو بزنس کو کنڈکٹ کرتے ہیں, کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے کسی بھی طرح سے کسی طرفداری کی ہے یا کسی بھی طرح سے انہوں نے جو قوانین ہیں جو ہاؤس کے وہ بنے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے پامال کیا ہو. یہی ان کو یہ چیز ان کا جو یہ کنڈکٹ ہے ہم خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ اس جیسا شخص ہمارے ہاؤس کو لیڈ کر رہا ہے اور وہ جمہوریت کی خدمت کر رہا ہے. وہ ہماری خدمت نہیں کر رہا, وہ جمہوریت کی خدمت کر رہا ہے, نہ پیپلز پارٹی کی کر رہا ہے. وہ ایک اس ہاؤس کی ایک تقدس کو انہوں نے کافی حد تک بحال کر دیا ہے. بیکاز جب تک آپ دیکھیں یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم نیب کی طرف گئے, ہم الیکشن کمیشن گئے, ہم نے ہر جگہ سے انصاف مانگا ہے, ہمیں بدقسمتی سے مایوسی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اپنی کورٹس کی طرف انصاف کی حسرت لیے ہوئے اپنی آنکھوں میں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جب تک کہ انصاف نہیں آئے گا, میری جب تک داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے, بس میرے یہی ہے. آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. بالکل, تو ہم آزما رہے ہیں, ہم سب کو آزما رہے ہیں. حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. بس یہ جو سو گئی یہ کافی, یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز یہی کام کر رہی ہیں کہ وہ آنسو بہا کے سو جاتی ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم مسلسل, ہمیں شکست و فتح مسئلہ نہیں رہا ہے فراز, میں زندگی سے نہ برد آزما رہا سو رہا. واہ, ہمارا کام ہے اپنا لگے رہنا, قوم کو شعور دینا, انصاف مانگنا, انصاف کی جستجو کرنا. ٹھیک ہے. نہال ہاشمی صاحب, یہ آپ نے سنی گفتگو. رضا ربانی جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, یہ کہتے ہیں رضا ربانی ہاؤس کو بہت اچھا چلا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ لوگ رضا ربانی کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کی تعریف بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایاز صادق اب صادق نہیں رہے. میر صاحب مجھے اشعار یاد آ رہے ہیں, تجھے مناؤں کہ اپنی انا کی بات کروں, اس سے آگے کچھ اور یہ گنگنا دیں گے. اب ان کے پاس گنگنانے کے علاوہ کچھ بھی نہ رہا. انہوں نے کہا کسی کی فیوچر نہیں ہے اس ملک میں سوائے دھرنے کی. دھرنے کی بھی ایک فیوچر, ایک لیمٹ ہوتی ہے. ایاز صادق صاحب نے جو ججمنٹ دیا ہے اسے پڑھ لیجئے, جو فیصلہ کیا ہے, کیونکہ ان کا حق ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف, اب تو اور زیادہ تگڑے ہو گئے ہوں گے, انہوں نے کوئی دمبے شمبے 4 سے کھائے ہیں, انہوں نے بتایا نہیں کہ کتنے دمبے, نہ انہوں نے ہمارے گھر ران بھجوائے ہیں. یہ بھی ایک بڑی زیادتی ہے. کہاں آپ کو کوہاٹ سے اور اسلام آباد بھجوا سے سکتا ہے آدمی, بس محبت ہو, محبت ہونی چاہیے, محبت کی کمی ہے یارو. ٹی سی ایس سے تو بھجوائے ہیں. اب یہ آپ نے بھجوایا ان کو؟ ہم نے تو بھجوا دیا, ہم تو اپنے آپ کو قربان آپ کر کو رہے ان کی ہیں. ران ملی ہے؟ نہیں بالکل, ارے سر, ہم پائے ملے, یار کان گردن نہیں ملا, ملی, نہ سری ملی ہے نہ پائے کٹی ملے, ہوئی گردن بھی نہیں ملی, نہ سری نہ پائے. وہ راستے میں ہے, آ رہی ہے. ایاز صادق صاحب, کٹی ہوئی گردن راستے میں ہے. راستے میں. سر ایاز صادق صاحب نے, آپ اگر اس کو دیکھیں بڑا سیریسلی, انہوں نے اس میں اخبار کی کلپنگز لگائی ہے, پرائم منسٹر کی پاسپورٹ کے چند وہ لگے ہیں, اس کے فوٹو اسٹیٹ. ایک بھی چیز پیناما سے, پیناما پیپر کی بات نہیں, پیناما ریلیٹڈ کسی کمپنی, کسی آف شور کمپنی سے ریلیٹڈ, کسی لائر سے ریلیٹڈ, کسی لائر فرم سے ریلیٹڈ, ایک کوئی رجسٹریشن, ایک ڈاکومنٹ ان ٹرمز آف انوالومنٹ آف پرائم منسٹر. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان کا پاناما میں کہیں پہ نام ہے؟ ہاں, عمران خان صاحب کا کہاں ہے, 62-63 میں. انہوں نے 2 جگہ, پاناما میں نام ہے کہ نہیں؟ نہیں پاناما میں نام نہیں ہے, مگر انہوں نے ایڈمٹ کیا آف شور کمپنی. پیپرز کا نا نہیں, انہوں نے کہا آف شور کمپنی. اب دیکھیے عمران صاحب کے اپنے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا انہوں نے کب کیا اسٹیٹمنٹ دے دیا, ایسے دوست سمجھاتے بھی نہیں. انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ یہ گفٹ ہے, دوسرے جگہ کہا ہے کہ جو فلیٹ ہم نے بیچا تھا اس سے ہم نے خریدا. ہمیں دونوں میں اعتراض نہیں ہے, ہمیں صرف اعتراض اس بات پہ اگر آپ نے خریدا ہے تو وہ ٹیکس. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دیں, آپ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ ایک بہت پرانے پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہوں میں؟ مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان میں عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں گے اور آپ کی پارٹی کے کسی بندے کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی,
تو اس ملک میں امن رہے ہم گا؟ تو ڈسکوالیفائی نہیں کر رہے. انہوں نے کہا آب اس ملک میں یہ ممکن بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ بس یہ تھوڑے دنوں میں عمران خان فارغ ہے. لیڈر ہمارا صرف نواز شریف صاحب ہے. دیکھیے ڈسکوالیفائی کرنے کا حق یا ڈی سیٹ کرنے کا اور ریٹرن سیٹ ڈکلیئر کرنے کا حق صرف الیکشن کمیشن کو ہے. یہ اسپیکر کے پاس نہیں ہے. اسپیکر کین اونلی ریفر دا میٹر ٹو ای سی پی. چلیں ابھی آپ کا تعلق کیونکہ کراچی سے ہے، ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے. طاہر مشدی صاحب یہ بتائیں کہ یہ اب عید کی چھٹیاں جب گزر جائیں گی تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی شگفتہ جمانی صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ شاید کراچی میں کوئی پھر کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں تو بالکل 100% اگری کروں گا اپنی بہن کے ساتھ. اور عید کا موقع کیا ہوتا ہے؟ عید ہے کہ عید کا مقصد کیا ہے؟ عید کا مقصد ہے پیار، محبت، بھائی چارہ. اپنے رشتہ داروں سے ملو، اپنے لوگوں سے ملو، ہر ایک قربانی کرو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. ہر قسم کی مطلب کہ اچھائی، مطلب کوئی برائی کا نام انہوں نے نہیں اپنے آتا. قائد کی قربانی دی ہے نا. نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ قبول دینی کرے. پڑی. وہ جب ملک کی بات آتی ہے قوم نے تو قبول کر سوال ہی لیا، نہیں اللہ بھی پیدا قبول ہوتا. کرے. اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جب ملک کی بات آتی ہے کہ پاکستان ایک جگہ کوئی بھی انڈیویجول ہو، میرا لیڈر ہو یا ان کا لیڈر ہو یا کسی کا، ادھر پاکستان ہے تو ادھر وہ لیڈر ہے. تو اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان ہماری آن ہے، پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان ہماری شان ہے، پاکستان میں ہم رہتے ہیں، پاکستان میں ہم نے رہنا ہے، ادھر ہی ہم نے مرنا ہے، ادھر ہمارے بچوں نے رہنا ہے. پاکستان کے خلاف کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور خاص کر میری پارٹی میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانی دی ہے. یہ ان کی اولاد ہے اور بہت پیٹریوٹک لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں اردو اسپیکنگ نہیں ہوں، میں پنجابی ہوں پیور 100%. لیکن آپ ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں. مجھے فخر ہے کہ میں پنجابی ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں ایم کیو ایم کے وہ پیٹریوٹک لوگوں کے ساتھ ہوں، وہ جو پاکستان کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے، مریں گے بھی پاکستان کے لیے، جیتے بھی پاکستان کے لیے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ پاکستان کے لیے رہیں گے. ایک لیڈر کو اگر قربان کرنا پڑا، 1000 لیڈروں کو قربان کر کے بھی پاکستان کے لیے یہ لوگ ساتھ دیں گے. اور میں امید کرتا ہوں جو آپ نے سوال کیا کہ ہماری مدد کی جائے گی. یہ جو پیٹریوٹک لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں ٹرموائلز ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں گروپنگ ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں یاری دوستیاں ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ بالکل امن رہے، کیونکہ اگر امن رہنے میں ہم ناکامیاب ہوئے، ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، نہ کوئی یہ نہ. اب تو وہ مصطفیٰ کمال بھی ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے. وہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ ہے ان کا کیا کام. وہ ویسے بھی وہ پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتی ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، وہ گروپ ہے. تو آئی ہوپ کہ ہر ایک کو عقل آئے، ہر ایک کو پیار محبت پاکستان کے ساتھ آئے، کراچی کے ساتھ آئے. کراچی کو بہت سخت ضرورت ہے پیار محبت کی، بھائی چارے کی اور امن کی. اچھا شگفتہ بی بی، آپ یہ بتائیں آپ کو کیوں یہ خدشہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کراچی میں کوئی خدا نہ نہیں خواستہ دیکھیں، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. یہ میری اپنی سوچ ہے. دیکھیں وہاں پہ رینجرز آپریشن بھی چل رہا ہے، لیکن کراچی کی بہت بڑی پارٹی ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں. ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور اس کا ہولڈ ہے کراچی میں. جو یہ پوسٹرز لگ رہے ہیں اس سے میرے دل میں یہ خدشہ آیا کہ اللہ رحم کرے کہ پتہ نہیں کچھ ہونے جا رہا ہے یا کچھ ہونے والا ہے. لیکن الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے، میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور ہمارے ابھی نئے سی ایم صاحب بھی آئے ہیں اور بڑے ایکٹیولی وہ کام کر رہے ہیں. صبح سب کو جگاتے ہیں، 9 بجے سب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اپنی آفیسز میں. یہ بڑی اچھی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. اور تمام آفیسرز، تمام منسٹرز جو ہے وہ ایکٹیولی، پہلے تو ایک آدھ بیٹھا تھا، 2 نہیں بیٹھتے تھے. ساری کیبنٹ جو ہے وہ اپنی اپنی آفیسز میں آپ جا کے دیکھیں تو وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں. اور دوسری طرف رینجرز کا جو آپریشن چل رہا ہے، رینجرز بھی کافی ایکٹیولی کام کر رہی ہے اور کراچی کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. اس طرح سندھ پولیس جو ہے وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح سا کوئی واقعہ آئے اور ساری سب اسٹیک ہولڈر جب ایک ہی پچ پہ بیٹھ کے سوچیں گے بھی اور کام بھی کریں گے تو کراچی میں امن رہے گا. لیکن خدشات اپنی جگہ پر ہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسی چیزیں کوئی ہماری بھی دعا ہے کہ عید کے بعد
कराची में भी और पूरे पाकिस्तान में अमन रहना चाहिए। हमारी गुफ्तगू जारी है, एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदीद। शिबली फराज साहब, ये जो ईद से पहले कराची के निश्तर पार्क में एक जलसा हुआ था इमरान खान साहब का, उन्होंने उसमें बहुत गुफ्तगू की, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं उस जलसे में लोगों की तादाद बहुत कम थी। तो आप ये नहीं समझते कि ये काफ़ी डिस्करेजिंग है? और क्यों आपको, पहले तो कराची में बहुत बड़े बड़े जलसे किए पीटीआई ने, इस मरतबा क्यों कम लोग आए? देखें, इस दफ़ा का जो जलसा, मैं खुद भी वहाँ पे था, ये जो है तो एक 6 सितंबर के हवाले से एक जलसा किया था हमने, और हमने ये इसको उस पैमाने पे, हमारा बहुत बड़े पैमाने पे करने का प्रोग्राम ही नहीं था, क्योंकि आप अगर देखें शहर में ना हमने कहीं पोस्टर्स लगाए थे, ना हमने कहीं पे कोई और इस तरह का कोई मीडिया कैंपेन चलाया था जिसमें कि हम वो करें। वो अपने लिहाज से काफ़ी एक सेहतमंद किस्म का जलसा था, और हम समझते हैं कि ये तो देखिए जी, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है तो उन्होंने एंगेज करना होता है आवाम को, चाहे वो एक बहुत बड़े पैमाने पे हो, छोटे पैमाने पे हो, दरमियाने पैमाने पे हो। तो उस सिलसिले में हमें तो कोई वो नहीं है, हमें कराची के लोगों ने बड़ी पजीराई दी है। और ये जो नाकिदीन कहते थे कि वहाँ पे कोई जलसा नहीं कर सकता, आई थिंक कि कराची की एक और सिचुएशन भी ये है कि, और ये हमने इसको जहन में रखा था कि चूँकि जिस तरह के शगुफ्ता बीबी ने भी बात की कि वहाँ पे इस वक्त जो हालात हैं वो काफ़ी अजीब किस्म के हैं, जिसमें कि जिस तरह के हमारे कर्नल साहब की पार्टी MQM, उसमें अंदर एक सिलसिला चल रहा है, एक तनाव है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है, मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस आर एट प्ले। तो इस वजह से भी ज़रा वो है, लेकिन हम मुतमईन हैं, और हम इंशाल्लाह जो है तो कराची में भी हमने तंजीम भी उसको वो की है, फाइनल की है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हमारी पार्टी जो है, क्योंकि देखें हम एक सियासी पार्टी हैं और हमने एक पॉलिटिकल शेयर अपना अचीव करना है। कोई जगह भी हर सियासी पार्टी के लिए खुली हुई है, मुल्क है पाकिस्तान, उसमें जहाँ पे भी जो चाहना चाहे, MQM वाले पेशावर में आए, वेलकम। हर एक की मुल्क है, हर एक की वो होगी कि उसे अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करें। निहाल हाशमी साहब, अल्ताफ हुसैन साहब की जो स्टेटमेंट थी, जो भी तकरीर थी 22 अगस्त को, तो उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब ने भी कुछ जुलूस वुलूस निकाले, लेकिन जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं उसमें से तहरीक इंसाफ वो पहली पार्टी है जिसने कराची में जलसा किया। तो आप ये नहीं समझते कि अच्छी बात है, भले जलसे में लोग आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आए, लेकिन अच्छी बात है, आपने क्यों नहीं जलसा किया 6 सितंबर को कराची में? आपको तो करना चाहिए था। कल हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में मीर साहब जलसा हुआ, आप कहेंगे तो मैं फुटेज इसी नश्तर पार्क। मैं एक तो ये बताऊं कि मैं अप्रिशिएट करता हूं आपने जलसा किया। मैं ये समझता था कि बड़े कायद, बड़ी सोच, बड़ी बातें होती हैं। जब इन्होंने जलसा किया तो उनको शायद मियां नवाज शरीफ को अप्रिशिएट करते, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि इमरान खान जा नहीं सकते थे कराची, दरो दीवार पर उनके खिलाफ चौकिंग था। मियां नवाज शरीफ ने जो कोशिशें की सबको मिला करके, तो कराची आज पूरा मन शहर हुआ, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला, हर आदमी हुआ। आप अच्छा काम करते हैं, हम गलत काम करते हैं, गलत लोग उसकी तारीफ नहीं करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो तारीफ करेंगे। तो एक बालिग नजरी होनी चाहिए थी, मगर उन्होंने नहीं किया। कोई बात नहीं, इसी नश्तर पार्क में मैंने बहैसियत सदर कराची डिवीजन एक बहुत बड़ा जलसा किया, इससे कोई 4 गुना बड़ा जलसा इसी नश्तर पार्क में। ना चेयर खाली थी। कब किया था? बड़ा हो गया, 2015 1 साल पहले की बात कर रहे हैं ना। तो जब निहाल हाशमी सिंगल एक नवाज शरीफ का सिपाही इस मैदान को भर सकता है, इमरान खान साहब तो बहुत बड़े लीडर। नहीं तो आप भरते ना 6 नंबर को, आप भी नहीं। देखिए 6 हम अपने डिस्ट्रिक्टों में, देखिए हम मसल नहीं दिखाने जाते, हम वोट कब्जा करने नहीं जाते, हम दिलों पे लोगों के राज करना। अच्छा ये बताएं ना, आपका ताल्लुक कराची से है, ये क्यों इस खदशे का इजहार क्यों किया जा रहा है कि ईद के बाद कोई साजिश हो सकती है कराची में? देखिए वहाँ पे 2-3 ऐसे शिकारी आ चुके हैं जो ऐसी अल्लाह वास्ते का वहाँ पे घूम रहे हैं। मैं ये समझता हूँ तमाम सियासी पार्टी, उसमें PTI है, जमात इस्लामी है, PPP है, JUP है, MQM है, सबको जो जिनकी रिप्रेजेंटेशन है, जो एक दूसरे के एहतराम करते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे हथियार बंद नहीं होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से इसको अमन का गहवारा बनाया गया है और इसको अमन का गहवारा बनना चाहिए। मगर कुछ लोगों की दाल रोटी लड़ाई झगड़ों में पिन्हा है, कुछ लोगों की लड़ाई झगड़ों में दाल रोटी पिन्हा होती है। वो कोशिश करते हैं कि लड़ाई झगड़े होते रहें ताकि डेवलपमेंट के काम ना हो सकें। शहर का जो एक सॉफ्ट इमेज है, जो फ़न, सकाफत, अदब का मरकज़ रहा है,
اس سے دور کیا جائے, ہماری تجارتی سرگرمیاں کم ہو جائیں, وہ خود بہتر بنا آپ ایک سکتے عید ہیں. ملن پارٹی کیوں نہیں کر لیتے؟ بالکل کر دیتے ہیں. اس میں ان سب کو بھی بلا لیں. میں تو ان کو کہتے ہیں کہ ضرور آئیں, آپ جب کہیں گے, مگر ایک شرط ہے, اس میں بہاری کباب بھی ہے, میں آپ کو کھلاؤں گا. حامد میر صاحب آپ کو بھی آنا پڑے گا. بہاری کباب کھانے تو میں آ جاؤں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سب پارٹیوں کو بلائیں اپنی عید بالکل ملن کرتے پارٹی ہیں, میں. بالکل کر رہا ہوں. میں بہت اچھی تجویز ہے, میں اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ پلان کر کے آپ کو ہی بتاتا ہوں, اور ان سے پوچھ لیں. یہ تو آ جائیں گے. بس ٹھیک ہے جی, عید ملن پارٹی ڈن. شبلی بھائی کو میں لے آؤں گا. بس ٹھیک, عید ملن پارٹی ڈن سر. اچھا, شاندار عید ملن. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پھر اگر آپ نے ان کو عید ملن پارٹی دیا تو پھر رائے وڈ نہیں جائیں گے. نہیں, یہ ان کا حق ہے. ان کا نہیں, میں تو کہتا ہوں ایمانداری, میں اس بات کے حق میں ہوں, جائیں. وہ رائے بینڈ سے بہت فیضیاب ہوں گے, روحانی تسکین ہوگی. تبلیغی جماعت وہیں پہ ہوتی. کچھ اگر بھٹک بھی گئے ہیں لوگ تو آپ کبھی گئے ہیں رائے وڈ میں تبلیغی جماعت کے اجتماع؟ جی, میں ایک بار تبلیغی جماعت میں گیا ہوں, اور میں نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا ہے, اور ہر مسلمان کو جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے, استطاعت دی ہے کہ رائے وڈ جائیں, دین کو سمجھیں, اخلاقیات کی قدر کریں. ہمارے جو کلچر ہے اس میں زبان, تمیز, بڑے چھوٹوں کی تہذیب. سابق وزیر مملکت برائے مذہبی امور تھوڑا سا مسکرا رہی ہیں آپ کی بات. تو یہ سارا کچھ سیکھتے ہیں رائے وڈ سے جا کے. ادب ہوتا ہے, امیر کا احترام ہوتا ہے, قاعدہ ہوتا ہے, بڑا کچھ ہوتا ہے. اچھا طاہر مشدی صاحب, کیا ایک زمانہ تھا, مجھے یاد ہے کہ کراچی میں اور لاہور میں حلیم پارٹی ہوا کرتی تھی, لوگوں کو عید ملن پہ لوگ اکٹھا کیا کرتے تھے اس میں. تو وہ ہماری پرانی جو روایات ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. میں نے اسی لیے یاد دلایا عید ملن پارٹی. اب عید ملن پارٹی تو ایک سیاسی شعبدہ بازی کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنی جو پرانی روایات ہیں کہ خوشی کے موقع پہ ایک دوسرے کو اکٹھا کرنا, ملنا ملانا, اگر یہ بڑی سطح پر بھی اسلام آباد میں بھی ایک بڑی عید ملن پارٹی ہو جائے تو اچھی بات نہیں ہے؟ جو کہ اصل قوم ہوتی ہے نا, جو کہ گریٹ نیشنز آف ہسٹری, ان کی اپنی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, اپنی کسٹمز ہوتے ہیں, اور ان کی اپنی ایک زندگی کا طرز ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا, پنجاب میں اور ہمارے کیونکہ میں بہت واسطہ رہا ہے, کراچی میں ہی میں بڑا ہوا ہوں, پیدا ہوا ہوں, اور میرے اردو سپیکنگ لوگوں کے ساتھ, مہاجروں کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات رہے ہیں. ان کی بھی جو تہذیب ہے, جو کہ ان کے بھی گھروں میں جو کسٹمز ٹریڈیشنز آئی ہیں, ان میں سب میں یہ تھا. یہ اس لیے کہ کیونکہ ہر بیسک تھنگ آف سویلائزیشن فیملی ہے. جو فیملی اچھی ہوگی تو نیشن اچھی ہوگی, فیملی کی یونٹی ہوگی تو نیشنل یونٹی ہوگی. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں فائنینشیل ریزنز آپ کہہ سکتے ہیں, یا بریک ڈاؤن آف سوشل ویلیوز آپ کہہ سکتے ہیں, یا لیک آف ڈائریکشن, لیک آف پولیٹیکل ول, یا کیوس, یا کرپشن, ہر چیز کا اس لے کے ہماری فیملی لائف کو بھی ڈسٹروائے کر دیا ہے, ہماری کمیونٹی لائف کو بھی ڈسٹروائے کر دیا ہے. اور یہ چیزیں جو آپ نے مینشن کی ہیں, واقعی یہ ایک بہت اچھی روایتیں تھیں اور ہیں. ابھی بھی چند لوگ وہی رکھتے ہیں, خاندانی لنچز ہوتی ہیں, خاندانی ڈنرز ہوتی ہیں, عید والے دن گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, اکٹھی قربانی ہوتی ہے. مگر اب وہ ڈویژن, وہ جو محلہ پن تھا, محلہ گیری تھی, وہ اب بہت کم ہو گئی ہے. پورا محلہ ایک اچھے وقت پہ, برے وقت پہ اکٹھے ہوتا تھا, وہ آپ دیکھیں گے. اب تو خدا نہ, یہ دہشت گردی نے بھی تباہ کر دی ہے بہت حد تک, کہ اب تو کسی نیبر کو بھی گولی مار کے چلا جائے تو کوئی گھر سے نہیں نکلتا ہے اس کی لاش اٹھانے کے لیے بھی. انفارچونیٹلی یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, یہ ریالٹیز ہیں ہماری سوسائٹی میں. مگر یہ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کی اگر قومیں دیکھیں, میں تو بہت ٹریول کرتا ہوں, پاکستانی قوم ایک دنیا کی بہترین قوموں میں سے آج بھی ہے. اور اگر ہمیں صرف کوئی ڈائریکشن اچھی مل جائے, ہمیں یہ اسٹیٹ جو ہے, یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آف ڈیموکریسی آ جائے, عوام کو کوئی فائدے آ جائیں, کوئی ان کو لک آفٹر کرنا آ جائے, کوئی ان کا حق ملنا شروع ہو جائے, اور انصاف آ جائے, اور انصاف اور ڈیو پروسیس آف دا لا اینڈ ان اکارڈنس ود دا لا ہر چیز ہو. اور اگر جدھر انصاف ہوگا تو وہ معاشرہ بڑھے گا. تو ہمارے معاشرے میں بہت برائیاں آ گئی ہیں, مگر ابھی بھی ہمارے پاس ابھی بھی وہ بیسک ریکوائرمنٹس ہمارے پاس ابھی بھی ہیں فار دیٹ یونٹی, فار دیٹ یکجہتی, پیار محبت, خاندان میں, محلے میں,
اور قوم میں ابھی بھی ہے. طاہر مجیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے اس وقت بہت سے مسائل کا شکار ہے, بہت سی برائیاں اس ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کی بہترین قوم ہے. ہماری گفتگو جاری ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ مجھے اور لینا ہے, وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. شگفتہ جمانی صاحبہ, آپ ایگری کریں گی طاہر مشدی صاحب سے کہ تمام تر خامیوں کے باوجود پاکستانی قوم دنیا کی بہترین قوم ہے؟ دیکھیے حامد میر صاحب, عید کا موقع ہے, یہاں پہ کوئی خوشی کی, کوئی ہنسی کی بات ہونی چاہیے, کوئی لطیفے ہونے چاہیے, کوئی ٹوٹکے ہونے چاہیے. آپ تو اتنا ڈرائے وہ سبجیکٹ لے کے یہاں بیٹھ گئے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم بھی باہر ملکوں میں جاتے ہیں یہ وہ, لیکن پھر بھی ہماری قوم, ہم لوگ جو ہیں, ابھی بھی ہم لوگوں میں وہ پیار, وہ محبت, وہ انسانیت, وہ ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے بنسبت دوسرے ملکوں کے لوگوں میں. چاہے کوئی غمی ہو, کوئی خوشی ہو, اتنے سارے مسائل کے باوجود, کیونکہ یہاں دہشت گردی بھی ہے, یہاں مہنگائی بھی ہے, یہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہے, مسائل سے ہم بھرے ہوئے ہیں, نا انصافی بھی ہے, اتنے سارے مسائل ہیں کہ اگر ہم ان مسائل کو دیکھتے ہیں تو دل نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے سے بات کریں یا اپنے گھر سے اٹھ اپنے مسائل کو چھوڑ کے کسی دوسرے کا جا کے ہاتھ بٹائیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ انسانیت, وہ ہمدردی ہمارے دلوں میں موجود ہے, کیونکہ ہم مسلمان قوم ہیں. اور یہ جو قربانی کی عید ہے یہ ہمیں ایثار کا سبق سکھاتی ہے کہ آپ چاہے 12 بکرے یا 3 گائے کریں یا 1 اونٹ کریں یا 1 بکری کریں, لیکن اس میں حصے 3 ہوتے ہیں. اس میں حصے 3 ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رکھیں, ایک حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں, ایک حصہ ان غریبوں کو دیں جن میں استطاعت نہیں ہے کہ آپ قربانی کر سکیں. تو یہ جو چیز اسلام نے اور ہمارے نبیوں نے ہمیں اللہ کی طرف سے یہ جو عطاعت ہوئی ہے, ہم خوش نصیب قوم ہیں. ہم مسلمان ہیں لیکن ہم بہت خوش نصیب ہیں. اور ہم میں چاہے مجھے کتنا بھی کہتے ہیں نا کتنی بھی تکلیفیں ہو, کتنا بھی درد ہو, لیکن جب میں آپ کی یا شبلی صاحب کی کوئی تکلیف سنوں گی تو میں اپنی تکلیف بھول جاتی ہوں, اور پھر میں لگ جاتی ہوں ان کی کہ کسی طرح ان کی مدد کر سکوں تاکہ یہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. کتنی اچھی بات کی ہے شبلی صاحب, کتنی اچھی بات کی ہے. آپ ایگری نہیں کریں گے ان سے؟ نہیں دیکھیں, میں مشری صاحب نے جو بات کی کہ تمام تر خامیوں کے باوجود ہم دنیا کی بہترین قوم ہیں, تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ خامیوں کے باوجود بھی ہم کیسے بہترین ہو سکتے ہیں. ہمیں اپنے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ, ہم سب کو اپنے ساتھ آنیسٹ ہونا ہوگا. ہمارے کلچر میں چاہے وہ جو بھی وجوہات ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں سوشل ویلیوز کی بھی انہوں نے بات کی, کہ یہ دم توڑتی جا رہی ہیں. ہماری ثقافت عالم نظام میں ہے. یہ جو کلچر ہوتا ہے, جو لٹریچر ہوتا ہے, ادب ہوتا ہے, ثقافت ہوتی ہے, یہ کیری فارورڈ کرتی ہے آپ کی سوشل ویلیوز کو آپ کی فیوچر جنریشنز کے لیے. چونکہ اس کو ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے تو اس لیے وہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو ہمیں جو ہے, جس میں ہمارے کلچر میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمیں بہت بڑی منافقت, ہمارا ایک سب سے سیریس پرابلم ہے. منافقت ہمارے ہر جو بھی ہماری جو سوشل ڈیلنگ ہے, ہماری پولیٹیکل ڈیلنگ ہے, ہماری ادروائز میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ جو ہماری نیشنل ڈیلنگ ہے اس میں منافقت کا عنصر بہت زیادہ واضح ہے, اس کی بہت گہری چھاپ ہو چکی ہے. وہ ضیاء الحق کا یہ منافقت کا سفر ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا تھا, جو کہ ابھی ہمارے نیشنل سائیکی میں بیٹھ گیا ہے. تو ہمیں یہ اپنی کمزوریوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. ہم نے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ منافقت مائٹ از رائٹ کی وجہ سے آئی ہے. جی, مائٹ از رائٹ. جس کی لاٹھی اس کی بھینس جس ملک میں ہوگی نا, منافقت تو آئے گی نا. اور نہیں, حامد میر صاحب, اس میں بات یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کا معیار کسی کو جج کرنے کے لیے دولت ہو جائے تو پھر سارے اسی کی طرف بھاگیں گے نا. اگر کسی کی عظمت علم کی وجہ سے ہوتی, اس کی اچیومنٹس کی وجہ سے ہوتی, تمام خامیاں ایک طرف. لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیں, شبلی فراز سینیٹر اس لیے بنا ہے کہ اس کے پاس بہت دولت ہے؟ نہیں, بیکاز ماشاءاللہ میں ایک ایسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں کہ میری پارٹی نے ایسے اس کو تو یہ جو دو بیٹھے ہیں یہ بھی اتنے دولت مند نہیں ہے, وہ جو بیٹھا ہے وہ بھی اتنا دولت مند نہیں ہے. ان کا یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. مشہدی صاحب وہ اپنے ہمارے جو ہیں نہال ہاشمی صاحب ہیں, دیکھیں ایکسیپشن ہے ہمارے اس میں. آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ مجھے جس پارٹی سے میرا تعلق ہے انہوں نے مجھے یہ اعزاز دیا, اور یہ بھی اعزاز اس میں مجھے کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے. تو انہوں نے بھی منافقت تو نہیں کی؟ کنہوں نے جی؟ جنہوں نے آپ کو سینیٹر بنایا.
نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں کہ میں تو چھوٹا سا ایک ورکر ہوں, میرا خیال ہے کہ یہ ٹریبیوٹ میری پارٹی نے احمد فراز کو دیا ہے. بہت اچھی بات ہے, یہ آپ نے آج بہت سچ بول دیا ہے اور یہ بات بالکل درست ہے, میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں. نہال ہاشمی صاحب, آپ کی پارٹی نے کہا چلو ایک مڈل کلاس کا وکیل ہے اس کو بنا دیں, سینیٹر بنا دیتے ہیں, اور ساتھ ہی 4 فیوڈلز کو بھی بنا دیا. منافقت نہیں ہے یہ؟ بالکل نہیں. ہمارا معاشرہ دیکھیں, ہماری یہ چند ہیوز شاید منافق ہو, ہمارے ملک میں مائنڈ یور بزنس والا کلچر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ روڈ کے حادثات پہ بھی دیکھ لیں, پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. نہیں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہیوز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پرویز رشید امیر آدمی نہیں, مشاہد اللہ خان امیر آدمی نہیں ہے, ڈاکٹر غوث بخش نیازی امیر آدمی نہیں ہے, جنرل قیوم کوئی فیوڈل لارڈز نہیں ہے. ہمارے یہاں سارے میرٹس پہ ٹکٹ دیے گئے اور ایسے لوگوں کو دیے گئے گھر سے بلا کے. وہ جو اسلام آباد سے خاتون سینیٹر بنی ہے وہ کیا ہیں؟ ایک آدھ تو آپ کو پتہ ہے بنانا پڑتا ہے. وہ جو کراچی سے ایک صاحب بنے ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیے ان کی کیا سیاسی پارٹیوں کی نہیں بڑی کنٹریبیوشن ہے, پارٹی کے بڑے اولڈ ورکر ہیں, اسٹال وارز ہیں. چلیں میں آج ایک دن بعد میں میرا بھائی آج نہیں معلوم ان کو گھر میں ٹکے کباب ملے, جلے جلے باتیں کر رہے ہیں. بات سچی سچی اچھی اچھی کرنی چاہیے, میٹھی میٹھی. یا تو دیکھیں اس ملک کے نظام کو آرام, ان کو گلاب جامن کھلا دیں, کھلا دیں گے. عید ملن پارٹی پہ عید سوئیوں والی عید نہیں ہے نا, ٹکے کباب والی عید ہے تو منہ تو کڑوا. لیکن سوری ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, دیکھیں یہ جو عید قربان کی اس سے ان کو میں سمجھ رہا یہ کہتے عید کا دن ہم کو گلے لگا کے ملیے, انہوں نے گلے لگنے سے یوں ایک دم کیا. کچھ مطلب ہے کہ کچھ ہمیں سول سرچنگ بھی کرنی چاہیے قربانی کے لحاظ سے, کہ دیکھیں یہ اس کے ہمیں یہ ایک ریچول کے 15 بکرے کر دیے یا 2 کیے یا 3 کیے, بات اس کی نہیں ہے. بات ہے اس کانسیپٹ کی, اس اسپرٹ کی. اب اس کو مجھے کلیئر کرنا ہے. کریں جی ضرور. میں یہ اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا جی, میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ ہماری بحیثیت قوم ہمیں جو ہے تو قربانی کے جذبے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ کس وجہ سے کیا ہے. بالکل صحیح ہے. اور قربانی دینے کا جذبہ ہم پیدا کریں. ہم اپنے نیشنل افیئرز میں ہم چاہتے ہیں کہ شہید بھی ہو جائیں لیکن اس کے لیے مرنا نہ پڑے. یہ قربانی کی اسپرٹ کے بالکل اگینسٹ ہے. جو کیا خوبصورت بات کی ہے کہ کچھ لوگ شہید ہونا چاہتے ہیں لیکن جان نہیں دینا چاہتے. قربانی دیکھیں یہ جو ایسی مثالیں موجود ہیں بہت ہے, بے شمار. وہ شہیدوں خون لگا کے شہید ہو جاتے ہیں. میری فیملی میں جو ہے نا یہ ٹریڈیشن آ رہا ہے. میرے والدین یہ کہتے ہیں کہ جن کے گھروں میں گوشت نہیں پہنچا ہے ان کے گھر میں گوشت پہنچاؤ اور ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. بالکل ٹھیک. اور نمبر 2, اپنے بزرگوں کو نہ بھولو. ایسے نام جن کو ہم جانتے بھی نہیں. میں نے والدہ نے ایک بار کہا فلانی خالہ کے نام, میں نے کہا ان کی اماں کا نام کیا ہے, میں نے کہا مجھے نہیں معلوم, کر دو, بے اولاد تھی وہ, کرو ان کے لیے. تو یہ ہمیں ہماری دین بہت کچھ. چلیں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور اس اچھی بات پہ میں طاہر مشہدی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں, محترمہ شگفتہ جمانی صاحبہ, جناب شبلی فراز صاحب اور جناب نہال ہاشمی صاحب. آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ عید کے دنوں میں ہمارے پاس تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. اور آخر میں بڑی اچھی بات کی ہے نہال ہاشمی صاحب نے کہ قربانی آپ نے کر دی, کچھ لوگوں نے ابھی کرنی ہے. تو جو کر رہے ہیں اور جو کرنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ گوشت وہاں پر بھی پہنچائیں جہاں پہ کہ خود لوگ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. تو جو مستحقین ہیں ان کو ڈھونڈیں اور گوشت ان تک پہنچائیں. اپنے گھر میں کوئی گوشت رہے نہ رہے لیکن ان تک گوشت ضرور پہنچائیں جو قربانی نہیں کر سکتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ایک دفعہ پھر بہت بہت عید مبارک.